अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की वीडियो में हम तकाबली जायज़ा लेंगे इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में रजिस्ट्रियों का क्या फ़र्क है और रजिस्ट्रियाँ किस तरह होती हैं। तो ये लाज़मी वीडियो देखें, इस तरह की यूट्यूब पे कोई भी वीडियो जो है वो नहीं पड़ी हुई। तो जायज़ा लेंगे कि इंडियन पंजाब में मैनुअल सिस्टम चल रहा है या कंप्यूटराइज़ हो चुका है, और पाकिस्तानी पंजाब में मैनुअल सिस्टम है या कंप्यूटराइज़ सिस्टम है, और टैक्सेस की शरह में क्या फ़र्क है और रजिस्ट्रियाँ किस तरह होती हैं। वीडियो को एंड तक देखें, आपकी मालूमात में बहुत इजाफ़ा होगा। जिस तरह के हमारे पंजाब में रजिस्ट्री जो है वो 4-5 साल पहले तमाम का तमाम जो निज़ाम था वो मैनुअल था, और इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने काफ़ी इम्प्रूव किया है। इसमें तकरीबन 80% जो है वो कंप्यूटराइज हो चुका है और 20% अभी मैनुअल चल रहा है। इसी तरह इंडियन पंजाब में भी 1.5-2 साल पहले मैनुअल सिस्टम था सारा, अब उन्होंने भी इसको कंप्यूटराइज कर दिया है। और उनका जिस तरह हमारे ये जो स्टैम्प पेपर हैं इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, अब जो स्टैम्प पेपर हैं वो सारे ऑनलाइन हम ले सकते हैं। पाकिस्तान में वो सिर्फ जो पंजाब बैंक है वहाँ से लिए जा सकते हैं, इससे पहले स्टेट बैंक से हम लेते थे। जबकि इंडियन पंजाब जो है उसमें वो मैनुअली भी आप ले सकते हैं। उन्होंने कुछ एजेंसीज जिनका मैं बाद में आपको बताता हूँ उनके पास है इसका इख्तियार, या फिर जो इंडियन पंजाब में जो मैनुअल हैं उनका एजेंसीज के पास है इख्तियार। और जिस तरह हम ऑनलाइन अपना वाउचर बनाते हैं, इस तरह भी ऑनलाइन वाउचर बना के वहाँ से स्टाम्प लिए जा सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा शरह का जिक्र करता हूँ कि इंडियन पंजाब में किस शरह से स्टैम्प पेपर लगते हैं और रजिस्ट्रेशन उनकी क्या होती है। ये थोड़ा सा पाकिस्तान की निस्बत थोड़ा सा देखें तो मुख्तलिफ निज़ाम है और अच्छा निज़ाम है। उन्होंने जो रेशो है रजिस्ट्रियों की, अगर वो औरत के नाम पे होती है तो कम शरह रखी हुई है, अगर मर्द के नाम पे होती है तो ज़्यादा शरह रखी हुई है। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है क्योंकि उनके मुआशरे और हमारे मुआशरे में औरतों को जायदाद का हक मर्दों की निस्बत थोड़ा कम दिया जाता है। तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा इसको बढ़ाने के लिए औरतों जब रजिस्ट्री करवाती, कोई औरत करवाती है तो उसमें टैक्सेस की शरह कम रखी है। उसमें अगर इंडियन पंजाब में कोई रजिस्ट्री करवाता है तो उसमें स्टैम्प पेपर जो हैं उनकी शरह 7% होती है अगर एक मेल के नाम पे रजिस्ट्री हो रही है, और 1% रजिस्ट्रेशन फीस उसके साथ होगी। तो 7% और 1% रजिस्ट्रेशन फीस अगर एक मेल अपने नाम पे करवाता है। अगर फीमेल अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा रही है तो उसमें 6% उनके स्टैम्प पेपर लगेंगे और 1% रजिस्ट्रेशन लगेगी। इसी तरह अगर 2 मेल रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो वही रेशो रहेगी 7% वाली और 1% रजिस्ट्रेशन। और अगर एक मेल और एक फीमेल करवा रहे हैं तो शरह 6% और 1% साथ होगी रजिस्ट्रेशन। और अब अगर 2 औरतें अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा रही हैं तो उसमें उन्होंने स्टैम्प पेपर की रेशो काफ़ी कम कर दी है। 5% स्टैम्प पेपर लगेंगे और 1% रजिस्ट्रेशन इसकी होगी। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है उनका कि औरतों के नाम पे जायदाद को करवाने का जो रुझान है इस तरह बढ़ेगा। अब मैं बताता हूँ कि उनके स्टैम्प पेपर किस साइट से लिए जा सकते हैं। तो उनके जो स्टैम्प पेपर हैं वो अगर आपने स्टैम्प का वाउचर भरना है तो उनके लिए ई स्टैम्प की जो साइट है वो SHCIL, यहाँ पे जाएंगे और अपना स्टैम्प पेपर भरेंगे। हमारे जैसे हम कहते हैं कि DC रेट, पंजाब पाकिस्तान में जब हम स्टैम्प पेपर बनाते हैं तो हम DC रेट निकालते हैं जाके, जबकि इंडियन पंजाब में जब आप स्टैम्प पेपर निकलवाएंगे तो उन्होंने इसको नाम दिया है सर्कल रेट का। तो सर्कल रेट के हिसाब से उनके रेट्स कंप्यूटर पर मौजूद हैं और उस लिहाज से फिर आप अपना वाउचर बना के तो वहाँ से ले सकते हैं। और इसके बाद जो शरह है कि उनका जो 5%, 6%, 7% जो ले रहे हैं वो इसमें
اپنی فیسز، اس میں انہوں نے اس کے اندر بھی رکھا ہوا ہے کہ وہ ان کی پرسنٹیج کس کس طرح آگے ڈیوائیڈ ہوگی ان کے محکموں میں. تو ان میں اسٹامپ پیپر جو ہے ان میں 1% جو ہے ان کا فنڈ واٹر سپلائی اینڈ انوائرمنٹ امپروومنٹ جو ان کا محکمہ ہے ان کے پاس چلا جائے گا، اور 1% جو ہے ان کا پنجاب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بورڈ کو جائے گا. تو اس طرح انہوں نے اس کی ریشو رکھی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں پھر آگے ڈیوائیڈ ہو جائیں گی ان کے ان محکموں کو. تو واچر جو جنریٹ ہوگا جس طرح بتایا ہے وہ ہوگا SHCIL سے جو سائٹ ہے نا، اور آپ نے آتھورائز بینک میں جا کے بذریعہ پے آرڈر کراس چیک یا پھر آپ نے کیش دے کے وہ اسٹامپ جو ان کا پیپر ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد مینول سسٹم بھی ہے وہاں پہ. اس میں ایک ان کا جو آفس ہے وہاں سے آتھورائزڈ کلیکشن سینٹر ACC، اور دوسرا ہے سینٹرل ریکارڈ کیپنگ ایجنسی CRA. وہاں پہ اگر مینول لینے ہیں تو پھر آپ نے وہاں پہ چلے جانا ہے. وہاں پہ آپ ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بھی ان کو پیمنٹ کر سکتے ہیں، چیک کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اور کیش کے ذریعے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو اسٹیمپ پیپر سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے. یہ اسٹیمپ پیپر لینے کے بعد پھر آپ جو ہے وہاں پہ اپنے وکیل کو لے کر اس میں سارے چیزیں لکھ کے اس پیپر کے اوپر تو آپ نے سب رجسٹرار آفس میں چلے جانا ہے. تو انہوں نے بھی اب اس کو جدید کر لیا ہے. دنیا جس طرح جدید ہو رہی ہے وہ تو ویسے بھی کمپیوٹر میں ہم سے آگے ہیں. تو وہاں پہ جو انہوں نے سینٹر بنائے ہیں وہاں پہ 4 کاؤنٹر لگائے ہوئے ہیں. جب سب سے پہلے کاؤنٹر پہ جانا ہے تو وہاں پر آپ کی ویریفیکیشن ہوگی جو تمام پلاٹ کے متعلق چیزیں ہیں، پلاٹ سیل پرچیز کرنے والے کی، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ساتھ زبردستی تو نہیں کوئی ہوئی یا آپ اپنی مرضی سے پلاٹ سیل کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسرے کاؤنٹر پہ آپ نے چلے جانا ہے. آپ کی تصویر ہوگی وہاں پہ اور آپ کا انگوٹھا وغیرہ وہاں پہ لیا جائے گا. اس کے بعد آپ نے تیسرے رجسٹر پہ چلے جانا ہے اور وہ آپ کے جو اسٹیمپ پیپر ہیں وہاں پر آپ کے سائن انگوٹھے لیے جائیں گے. پھر آخری کاؤنٹر آ جائے گا، وہاں پہ وہ کلیکٹ کر لیں گے آپ سے آپ کا جو رجسٹری ہے یا فائل ہے یا اسٹیمپ پیپر ہے اور اپنے پاس رکھ لیں گے. اور وہ پھر وہ سب رجسٹرار آفس، وہ تحصیلدار آفس اپنے طور پر پھر اس کی ویریفیکیشن کرے گا، پلاٹ پر جائے گا اور وہاں سے جا کے دیکھے گا کہ یہ پلاٹ سیل ہوا ہے، آیا بندے سے کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، کس قیمت میں یہ پلاٹ سیل ہوا ہے. اور یہ جو دورانیہ اس کو کمپلیٹ کرنے کا دورانیہ دیتے ہیں وہ 35 دن سے لے کے 60 دن تک کا ہے. تو 35 دن کے اندر اندر کم از کم وہ یہ چیزیں کمپلیٹ کر کے پھر پرانی بندے کی آنرشپ ختم کر کے نئے بندے کی آنرشپ وہاں پہ شو کر دیں گے. یہ تو ہے انڈیا کا طریقہ. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پاکستان میں رجسٹریشن کا طریقہ ہے وہ کیا ہے، اور اس میں اور انڈیا والے طریقے میں کیا فرق ہے. جی تو اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان پہ. تو پاکستان نے بھی بہت زیادہ امپروو کیا ہے اپنے اس سسٹم کو. ویسے تو انڈیا میں بھی اسی طرح ہی رجسٹریشن میں کچھ نہ کچھ ہیر پھیر فراڈ ہوتا ہے، اور پاکستان میں بھی اسی طرح. گورنمنٹ تو بہت کوشش کرتی ہے کہ ان چیزوں پر قابو پایا جائے. پاکستان میں بھی تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں اسٹیمپ پیپر جو مینول تھا اسٹیٹ بینک میں جمع ہوتا تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اب تمام جو رجسٹری کے متعلقہ اسٹیمپ پیپر ہیں وہ اب واچر ای اسٹیمپ کی سائٹ پہ جا کے واچر ہم اس کا جنریٹ کرتے ہیں. اور ہمارا جو پنجاب بینک ہے، صرف اس میں پنجاب بینک کو آتھورائز کیا گیا ہے. پنجاب بینک میں ہم وہ 1000 روپے سے لے کے 1 کروڑ روپے تک کے اسٹامپ پیپر ہم لے سکتے ہیں. پہلے وہ 3 انڈیا میں صرف 1 پرت ملتی ہے اسٹامپ کی، ہمارے پہلے 3 دیتے تھے، اب انہوں نے 2 کر دی ہے. اور جو ہمارا فیوچر کا پلان آ رہا ہے جو امپلیمنٹ ہو جائے گا 1 2 3 ماہ میں، اس میں وہ بھی ایک سفید کاغذ پہ پھر اسٹامپ پیپر 1 پیپر دیا کریں گے. جس طرح انڈیا میں 1 پیپر دیا جاتا ہے اسی طرح 1 پیپر دیا کریں گے. اور اس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وہ اگلے 6 ماہ میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. دوسرا بھی ہے کہ ہمارا جو ریکارڈ ہے پٹواریوں کا، ملکیت جدھر سے چینج ہوتی ہے،
پاکستان میں 80% وہ بھی کمپیوٹرائز ہو چکا ہے، یعنی کہ فرد ملکیت جو ملتی ہے 80% کمپیوٹرائز ہے، اور اس میں 20% ابھی جو پٹواریوں کے پاس ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لیکن میں پاکستان کا آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کمپیوٹرائز ہوا ہے وہاں پہ لوگوں کے جو مشکلات ہیں وہ کم نہیں ہوئیں، وہ زیادہ ہو گئی ہیں۔ اگر آپ کو کبھی جانا پڑا ہو اراضی ریکارڈ سینٹروں میں تو وہ زیادہ مشکلات ہو گئی ہیں وہاں پہ لوگوں کو۔ تو اب آ جاتے ہیں ہم کہ ریشو کا کیا فرق ہے۔ تو ہمارا جو ٹیکس ایئر چل رہا ہے 2022-2023، اس میں جو ہیں کافی زیادہ ہماری گورنمنٹ نے ریٹس انکریز کر دیے ہیں۔ تو اس میں پہلے یہ تھا کہ کووڈ کی وجہ سے جو تھا وہ تقریباً 3% ہمارا آ رہا تھا۔ عمران خان کی جو سابقہ گورنمنٹ تھی اس نے 3% کر دیے تھے اسٹیمپ پیپر وغیرہ، جو 1% اسٹیمپ پیپر، 1% اس میں کارپوریشن اور 1% ٹیکس فائلر کے لیے۔ موجودہ گورنمنٹ نے جب یہ ٹیکس ایئر ہمارا شروع ہوا تھا تو اس میں اخراجات بہت زیادہ تھے، لیکن پھر پنجاب گورنمنٹ نے جو اسٹیمپ پیپر تھے اس کو 2 سے 1% کر دیا ہے۔ تو ہمارے جو ریشو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے جو ریشو ہے آج کل نان فائلر کے لیے 9% ہے اور فائلر کے لیے 4% ہے۔ یہ ہے اربن ایریاز میں، شہری ایریاز میں، اور جو زرعی ایریاز ہے، رورل ایریاز ہیں، اس میں تھوڑی سی اسٹیمپ پیپر کی شرح انہوں نے زیادہ رکھی ہے، وہ 3% ہے۔ تو ہمارے جو ہیں فائلر کے لیے آج کل 4%، اس میں 1% اسٹیمپ پیپر جو ہم پنجاب بینک سے لیتے ہیں، 1% لوکل جو ہماری کارپوریشن ہے وہ 1% چارج کرتی ہے، اور 2% FBR کا ٹیکس ہے۔ اور اگر بندہ نان فائلر ہو باقی ریشو یہی رہے گی، لیکن اس کا ٹیکس 7% ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہمارے پنجاب میں جو ہے اس میں پھر تعمیر شدہ کی صورت میں اور ریٹس ہیں، اور خالی ہو تو اور ریٹس ہیں۔ تو یہ پھر لمبی ویڈیو ہو جائے گی اگر اس ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ تو انڈین پنجاب اور پاکستانی پنجاب میں نے آپ کو بریفلی آپ کو سمجھا دیا ہے کہ ریشو کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے۔ ہمارے جو طریقہ کار ہے، سب رجسٹرار آفس میں جانا ہے، مینول ہے تو وہاں پہ ہمارا ڈاکومنٹ جمع ہو جانا ہے، وہ بھی تقریباً 30 دن کے اندر کمپلیٹ ہو کے ہمیں مل جاتا ہے۔ ہم نے پٹواری کو دینا ہے تو ہمارا انتقال پٹواری اس کا چڑھائے گا، نئی ملکیت بندے کو مل جائے گی فرد کی صورت میں۔ اور جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے وہاں پہ ایک علیحدہ ہمارے سینٹر، اراضی ریکارڈ سینٹر کے نام سے سینٹر بنے ہیں، وہاں پہ جا کے پھر ہماری تصویریں ہوتی ہیں، فرد کنزیوم ہوتی ہے، اس کے بعد پھر سب رجسٹرار آفس میں سب رجسٹرار یا تحصیلدار اس کے بیان قلم بند کرتا ہے، اور اس کو بھی تقریباً 1 ماہ کا پروسیس لگ جاتا ہے۔ اس طرح 1 ماہ کے اندر آنرشپ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کو لازمی شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ یہ مفید معلومات جو ہیں آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی ہم کسی اور انڈین پنجاب کا، آج میں نے آپ کو بتایا ہے، کسی اور اسٹیٹ کا بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہاں پہ کیا طریقہ کار ہے رجسٹریشن کا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔